बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब तमाम सियासी जमातें इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर रही हैं, ऐन उस वक्त तहरीक इंसाफ को ये भी मालूम नहीं कि उन्हें इंतखाबी निशान मिलेगा भी या नहीं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान और PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला जारी करने का हुक्म दे दिया है। और इस हवाले से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने खदशे का इजहार किया है कि PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि बल्ला ना मिला तो हमारे तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। नाज़रीन, मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। हमारे पास प्लान बी भी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। PTI के लिए एक बुरी खबर यह भी है कि बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, जिसके बाद बानी चेयरमैन PTI की नाअहली बरकरार है। नाज़रीन, इन हालात में जब बानी PTI जेल में हैं और उनके बाहर आने और इंतखाबात लड़ने के चांसेस मादूम हो रहे हैं, तो उसके साथ अगर अब बल्ले का निशान भी PTI के पास नहीं रहता, जिस खदशे का इजहार खुद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने किया, तो इस सारी सूरत हाल के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर सियासी जमात इंतखाबात में जाने पर क्या असरात आएंगे। अब एक्सपर्ट्स के लिए जो आज का पहला बड़ा सवाल, बानी PTI भी नहीं है, इंतखाबी निशान अगर बल्ला भी नहीं है तो PTI पर की कहाँ स्टैंड करेगी बतौर सियासी जमात। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आप जिस तरह से बानी चेयरमैन PTI भी कह रहे हैं और बानी PTI भी अगर इंतखाबात में नहीं शामिल होते, बल्ला भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी अगर नहीं मिलता तो आज़ाद तस्वर किए जाएं हमारे उम्मीदवार, तो क्या असरात आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और बल्ले के बगैर इंतखाबात जीतना मुमकिन होगा PTI के लिए? दुआ, आपने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि बैरिस्टर गौहर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, लेकिन दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा कि फील्ड है ही नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से मिले। तो फील्ड तो है ही नहीं, फील्ड तो ऑलरेडी हमवार कर दी गई है। जिनके लिए करनी थी वो बिल्कुल उनको इंसाफ भी जिस तरह से मिल रहा है। और पिछले दौर में PTI के दौर में जो कुछ हो रहा था बाकी सियासी जो किरदार हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा था, वो आज वही कुछ जो है वो PTI के साथ हो रहा है। और PTI को इस बात का मेरे ख्याल में बखूबी इदराक है कि उनको इलेक्शन से बाहर रखने की हर कोशिश की जा रही है और उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। अभी इमरान खान साहब कल जो बात हुई कि जो बानी PTI हैं उनका वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। आप सिर्फ ये देख लें कि एक जो वर्चुअल जलसा किया उन्होंने, उस वर्चुअल जलसे से कितनी बौखलाहट हुई कि मुल्क में इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। 2 दिन के लिए अरबों रुपए का नुकसान जो है वो मुल्क की मईशत को दिया गया सिर्फ उस जलसे को सबोटाइज करने के लिए। तो ये खौफ है, ये डर है, और ये PTI का खौफ नहीं है, ये अडियाला में बंद कैदी का खौफ नहीं है, ये इनको खुद अपनी कारकर्दगी का खौफ है। वो खौफ जो 16 माह की कारकर्दगी, जो कि पहले बारहा ये कहा जाता है कि जी वो एक जो मुआहदा, आलमी मुआहदा तोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद क्या होता। आलमी मुआहदे 23 मुआहदे आलमी हम कर चुके हैं, 23 दफा हम IMF के पास जा चुके हैं। किस दफा पूरा मुआहदा हुआ है? किस गवर्नमेंट ने? इससे पहले ये तो PTI तो अभी 23वां प्रोग्राम लिया था ना, इससे पहले 22 किन्होंने लिए थे और उन्होंने कब मुकम्मल किए थे कि जी ये एक इस मुआहदे से जो है मुल्क में क़यामत आ गई। तो बात ये है कि जो करना है वो PTI के साथ उन्होंने करना है, उनको इलेक्शन से बाहर रखना है, उसके लिए हर एक हरबा आजमाया जाएगा। और यही अब हर एक हरबा जो है वो आजमाया जा रहा है PTI को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए। और ये PTI को भी बखूबी अंदाजा है, बैरिस्टर गौहर को भी अंदाजा है, परवेज इलाही साहब को भी अंदाजा है, और बाकी जो PTI के अरकान हैं उनको भी अंदाजा है। ठीक, आप देखें एक केस के बाद एक केस से जो है वो खलासी होती है, दूसरे केस में उनको अंदर कर दिया जाता है। तो इस तरह का इलेक्शन, और ये बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह का इलेक्शन कोई क्रेडिबल इलेक्शन नहीं होगा। इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? और इस वक्त जो कि
کل بھی ہم نے کہا نوید صاحب ایک ضمنی سوال، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو پھر جو طاقتیں باہر رکھنا چاہتی ہیں پھر کیا وہ یہ طاقتیں نہیں جانتی ہیں کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوال ہوں گے اور انتخاب کے بعد ایک اور طرح کا ایک عدم استحکام آئے گا ملک میں جس کی متحمل ہماری اسٹیٹ پاکستان ہماری عوام نہیں ہے؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی کا خوف ہے جنہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اتنی مقبول جماعت کو باہر رکھ سکیں؟ یہی تو ہو رہا ہے دعا، ہم بارہا اسی پروگرام میں کتنی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، کتنی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جو کہ پچھلی جس نے پیچھے گورنمنٹ بنائی، جس نے AJK میں گورنمنٹ بنائی، جس نے GB میں گورنمنٹ بنائی، جس کی تقریباً 3 صوبوں میں جو تھی گورنمنٹ تھی، چوتھے صوبے میں اس کی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ان کی نمائندگی تھی، تو ایسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھ کے آپ کیسے کہیں گے کہ یہ ایک کریڈیبل، فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو 2018 کا الیکشن ہوا، آپ نے اسی طرح کا کھلواڑ کیا نا، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یہ ابھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم کسی جمہوری طاقت کے خلاف جو ہے وہ غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، آج وہی کچھ کر رہے ہیں، وہی ماضی کی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو 2018 کے الیکشن کے بعد ہوا۔ تو یہ اس سے جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، یہ جمہوریت کو نقصان ہوگا، یہ عوام کو نقصان ہوگا، یہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ جی عامر صاحب، ایک بڑی جماعت، مقبول جماعت باہر رکھنے کی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کوئی اس طرح کی سالڈ یا ثبوت تو نہیں ہے کہ واقعی کوئی ایک پیپر آیا ہو کہ اس پیپر میں یہ لکھا گیا ہو کہ نہیں جی اس جماعت کو باہر رکھنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور فلاں جو ہے وہ اس کو باہر رکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے ممکنات پر بات اور وہ جو ایک تاثر پرسیپشن ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جو پلان بی کا ذکر کر رہے ہیں چیئرمین PTI بیرسٹر گور خان، آپ کے خیال میں یہ PTI کو فتح دلوا سکتا ہے انتخابات میں؟ دعا، مقبول جماعت 2018 میں نواز شریف کی پارٹی تھی، اس کو باہر رکھا گیا، کیا فرق پڑ گیا؟ پاکستان میں جمہوریت اور دائرے کا سفر اس طرح رہا، اب بھی چل پڑے گا۔ چھوٹا سا جواب تو اس کا یہ ہے۔ جو آج جس چیز پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا 2018 میں نواز شریف کے جن لوگوں کے پاس ٹکٹ تھے ان کے ٹکٹ واپس نہیں ہوئے؟ وہ جا کے آخری وقت میں انہوں نے صرف آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیا اور بعد میں ان کو جہازوں میں چڑھا کے، آدھے تو ویسے پارٹی بدلوا دی گئی تھی جب محکمہ زراعت جنوبی پنجاب میں ایجاد ہوا تھا، اور باقیوں کو ٹکٹ واپس کروا دیے گئے۔ آج یہ جو سارا شور ہو رہا ہے نا، یہ اس وقت کا ہو رہا ہے، اور نواز شریف کا تو مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں نااہل کیا گیا، ان کے لوگوں پہ پرچے ان کے دور حکومت میں ہوئے، شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ میں ہوئے اور شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ میں ہوئے، پورے پنجاب میں ان کے بلو آئیڈ بیوروکریٹس کو بھی اٹھایا گیا، پکڑا گیا۔ میسج کیا دیا گیا جب احد چیمہ کو پکڑا گیا تھا کہ بھئی یہ سب سے قریب ہے، لو دیکھو ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ فواد حسن فواد کو جب جون میں اٹھا لیا گیا تھا، کیا میسج دیا گیا، اور انہوں نے بتایا بھی کہ پیپر کیا رکھے گئے تھے۔ یہ ہم نے چونکہ سیکھنا نہیں ہے، اور خان صاحب جیت کے آئے تھے تو پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہارنے والوں نے جب کہا، زرداری صاحب نے اور شہباز شریف نے، کہ میثاق معیشت کر لیں، تو انہیں تضحیک آمیز لہجے میں جواب دیا جاتا تھا کہ یہ تو NRO مانگتے ہیں، یہ تو چور اور ڈکیت ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی طریقہ اپنائیں۔ زرداری صاحب اور شہباز شریف نے ہر وہ طریقہ اپنایا، جیلوں میں بھی گئے، پکڑے بھی گئے، واپس بھی آئے، اور آ کے بھی یہی بات کی کہ آپ خدا را اس ملک کے لیے کام کریں۔ لیکن خان صاحب اس وقت اس گھوڑے پہ سوار تھے جس سے اب گرے ہوئے ہیں، اور اسی سے لڑنے کی بھی تیار ہیں، اور اسی کے گلے بھی پڑنا چاہتے ہیں اور گلے ملنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اور لڑائیاں ہیں نا، آپ اور ہم دیکھتے رہیں گے۔ یہاں پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ وہ نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، آج ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ محفوظ آ گیا۔ یہی چیز نواز شریف کے لیے بھی تھی نا کہ جب سزا دے دی، ضمانت ہو گئی، لیکن آپ نااہل ہیں، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ جرم موجود ہے۔ یہاں جرم موجود ہے، 5 سال کی سزا ہو چکی ہے، تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ان کے لیے 5 سال کے لیے نااہلی ہے، نواز شریف کے لیے نااہلی تھی تا حیات۔ بیسک مقصد کیا تھا؟ الیکشن نہ لڑا جائے۔ اب ان کے لیے تو سائفر بھی آ رہا ہے، توشہ خانے کے کیسز آ رہے ہیں، وہ الگ سے ہیں، لیکن ایک ہی کیس کافی ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ جائیں، جس طرح وہاں آج بیرسٹر گوہر گئے ہیں، تو 184(3) کے تحت وہ درخواست دی گئی ہے۔ 4 جنوری کو آج اسنات ملک نے، ہمارے جو ٹریبیون کے ساتھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اس پہ کہ 184(3) کے تحت جو 3 رکنی ججز کمیٹی ہے وہ 4 جنوری کو ملے گی، ابھی چھٹیاں ہیں۔ تو اب وہ نہ عدالتیں رہیں نہ وہ باتیں رہیں کہ جناب عدالتیں بھی پہلے حاضر ہو جاتی تھی،
عملہ بھی آ جاتا تھا اور پٹیشن تیار ہو رہی ہوتی تھی. اب اس پہ اوپر بھی آ جائے گا تبصرہ کہ جی ابھی بھی یہ ہوا, اوپن ہوا کہ سب چیزیں ہوئیں. نہ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن گئے کہ جناب ہماری اپیل لگا دیں, وہ لگ جاتی تھی. بڑا فرق ہے نا, وکلا ان کے پاس بہت ٹاپ کے ہیں. فیصلے آج جب لکھا گیا عامر فاروق نے کہ جناب اس وقت اگر آپ یہ کہہ دیتے جب ضمانت ہو رہی تھی تو شاید بات بن جاتی. اب تو سپریم کورٹ کے یہ فیصلے موجود ہیں کہ جرم اگر موجود ہے تو ختم نہیں ہو سکتا. پھر جو انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر کا, اور آج کل جب ہم نے یہ خبر بھی دی تھی کہ یہ مارے گئے اور پھنس گئے اس سینس میں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا پشاور ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے. آج دیکھیں کیسے پشاور ہائی کورٹ سے فوراً فیصلہ آیا کہ کل تک کریں. تو اس فیصلے میں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کو دوبارہ کرنے کا ہی کہے گا, کیونکہ اس کے اندر اتنے فلاز ہیں جو انہوں نے سوالات بھی کیے ہیں, جس کے جوابات بھی دیے ہیں. بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس پلان بھی ہر سیاسی جماعت کے پاس ہونا بھی چاہیے, ایشو یہ ہے کہ پھر بیرسٹر گوہر کا ایک گروپ لڑے گا, پھر وہاں پہ اعتزاز احسن کا گروپ ہوگا, پھر لطیف کھوسا کا گروپ ہوگا, پھر شیر افضل مروت کا ہوگا. جتنے وکیل ہوں گے ان کی لسٹیں ہوں گی, وہ کہیں گے کہ یہ کینڈیڈیٹ خان صاحب کے ہیں, یہ کینڈیڈیٹ خان صاحب کے ہیں. یہ بڑی فسق ہوگی. ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, راستہ بنانا چاہیے, کیونکہ یہ اب ان کو آ کے راستہ کسی نے نہیں دینا. پھولوں کی سیج نہیں ہے اب اقتدار ان کے لیے, اقتدار کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا پھولوں کی سیج, لیکن انہوں نے اس کے اوپر جو کانٹے اور زخم لگائے ہیں نا اسٹیٹ کے اوپر, یہ انہیں خود ٹھیک کرنے پڑیں گے. صحیح ہے ایاز صاحب, ٹھیک کرنے پڑیں گے, کرنے کی اہلیت کر سکیں گے. حالات وہ کہتے ہیں نا کہ سازگار ہوں تو پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آج کی کرنٹ سچویشن, آج تک کی جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف بلے کو لے کر, بانی پی ٹی آئی کی سچویشن کو لے کر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پلان بی جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں وہ ورک کرے گا, اور کہاں پھر سٹینڈ کرے گی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف؟ دعا فی الحال تو سارے پلان ان کے فارغ ہوئے ہیں. جو ایکشن 2018 میں پی ٹی آئی کے حق میں ہو رہا تھا وہ اب ان کے خلاف ایکشن پلس ہو رہا ہے, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. کیونکہ وہ آج بھی جس طرح سے بہت سی خبریں ہیں, ایک پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کا وکیل جو جیل کے اندر گیا تھا نامنیشن پیپر سائن کرانے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے, وہ بھی غائب ہو گیا جیل کے اندر سے ہی, اور وہ بتایا نہیں جا رہا. واپس آ گیا, بیان بھی آ گیا اس کا. پھر ایک سرگودے میں توڑی دیر پہلے انسیڈنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ محسن شاہ نواز رانجھا جب کاغذات جمع کرائے, وہاں بھی ایک وہ تصادم کی کیفیت بنی. تو انریسٹ تو بڑھایا جا رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کیوں بڑھایا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ کچھ چیزیں مس کیلکولیشنز بھی ہوتی ہیں نا, کچھ ادھر سے ہو گئی, پی ٹی آئی کی مس کیلکولیشنز تھیں, کچھ مس کیلکولیشن ایک اور ہو گئی. وہ کیونکہ نون لیگ والے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ قائد جدو آئے گا الگ پتہ جائے گا, قائد نے آنا ادھر اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہر چیز سموتھ ہو جائے گی, لوگ قائد کے پیچھے آ جائیں گے, تاریخ استقبال ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. وہ جب ایئرپورٹ سے نکلے اور جتنی جلدی وہ پہنچ گئے جلسہ کا, وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور جس طرح وہ جلسہ ارینج کیا گیا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. لائے گئے لوگ اور آئے ہوئے لوگ, ان میں فرق ہوتا ہے, اور وہ نظر آ جاتا ہے, اسکرین پہ بھی نظر آ جاتا ہے. جتنا مرضی آپ لینس لگا لیں, جتنا مرضی میک اپ کر لیں, چیزیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں اور نظر بھی آ جاتی ہیں. تو وہ ایک مایوسی کی کیفیت بنی کہ جی وہ تو ماحول بن ہی نہیں رہا اس طرح سے جس طرح ہمیں, چونکہ نون لیگ والوں سے ہمیں دعوے بھی سن رہے تھے کہ بس قائد کے آنے کی دیر ہے اور اس کے بعد دیکھیے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور غالباً قائد کو وہ بیانیاں بھی اسی لیے پرانے پہ جانا پڑا کہ انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ رسپانس تو آ نہیں رہا اس طرح سے جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا گیا تھا رسپانس. تو وہ انہوں نے پھر وہ 2018 پہ واپس گئے, اور پھر اس پہ بار بار وہ اب ایک ہی چیز وہ ہیمر کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی کس نے کیا, کیوں کیا, مجھے کیوں نکالا. اور اس میں بھی مائنس باجوہ ہیں, باجوہ صاحب کا نام وہ نہیں لے رہے ابھی تک. اگر مایوسی بڑھی تو شاید وہ نام بھی لے دیں. اب دیکھیں نا, ہر چیز نظر آ رہی ہے. وہ پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی کل آپ فیصلہ کر دیں, اور کل فیصلہ ہو جائے گا. وہ بیرسٹر گوہر کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے. اس کی وجہ یہ کہ باقی جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو آئیڈیل الیکشنز کراتی ہیں نا. یہ ایسی بیوقوف پارٹی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ پارٹی الیکشنز کیسے ہوتے ہیں. اب اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ پیپرز پھاڑ دیں, لے کے بھاگ جائیں. وہ لڑنے دیں یار, جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے آ کے کیمپین کریں گے. لیکن اتنا خوف کیوں ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے بھی شاید ہرا دیں گے. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. اس لیول کا خوف میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ نے اتنا زبردست بیانیہ بنایا اس پارٹی کے خلاف کہ یہ تو ملک دشمن ہے. 9 مئی کو جو انہوں نے کیا
اس کے بعد تو مطلب یہ بیانیہ آپ کا قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، اور اس طرف اس کے بعد آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ یہ چاہے ان کو میدان ہم کھلا بھی دے دیں تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن نہیں، مطلب وہ یہ تو نہیں ہوا آج تک یہاں کہ جیل کے اندر ایک بندہ الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے اور اس کو بھی نومینیشن پیپرز آپ وہ نہیں داخل کرنے دے رہے، اور میرا خیال آپ تنگ آ گئی۔ نہیں نہیں بالکل نہیں جی، آپ نہیں، جس طرح آپ نے مجھے کہا نا، میں نے کہا شاید آپ رکنا چاہ رہی ہیں کہ بس نہیں، میں تو ٹھیک نہیں سر، بالکل نہیں، آپ مکمل کریں، اس سے زیادہ نہیں سر، یہ ہماری جرت نہیں ہے، ہم آپ کو کہیں میرے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے تو مطلب ہم تو دعا کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں جی 2013 میں کیا ہوا تھا، انریسٹ کی بنیاد آپ نے ڈال دی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا پھر بڑا مشکل ہوگا۔ اگر میرے قائد کی حکومت بن بھی گئی تو قائد کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کل حالات جس طرح سے خراب کیے جا رہے ہیں ان کو پھر ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے فیصل صاحب، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ملک دشمن، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، اس طرح کے واقعات انہوں نے کیے جو 9 مئی جو کہ جس کی پاداش میں وہ ہیں، تو آپ کے خیال میں اب جو اس وقت سچویشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر بلہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہا تو یہی جاتا ہے تحریک انصاف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تحریک انصاف نہیں ہے، اور اب تو پھر بڑے بڑے لوگ جو پہچان تھے تحریک انصاف کے بطور سیاسی جماعت وہ فیسز بھی نہیں ہیں، اب بیرسٹر گوہر خان اچھے انسان ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ایک جو فیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو بہت سے اور لوگ ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا یہ ساری سچویشن پی ٹی آئی کو فتح دلوا سکتی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف نے تو بہرحال اپنے پیر پہ اور سر پہ اور ہر جگہ کلاڑی مار لی، لیکن کلاڑی جو ہے وہ نواز شریف صاحب بھی لے کے اپنے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں، کیونکہ وہ جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اس پہ ان کو وہ ری ایکشن پبلک کا جو وہ نہیں مل پا رہا، مقبولیت نہیں ہو پا رہا جو ان کے بھائی نے یا ان کے سیاسی رفقا نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ مجبوراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آہستہ 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 ان کو اسی بیانیے پہ جانا پڑے گا، اور ان کرداروں کا نام شاید ان کو لینا پڑے کہ جو ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے تھے یا ان کو سزا دلانے کا سبب بنے تھے، یا پروجیکٹ عمران خان کے جو خالق تھے، جہاں انہوں نے یہ بیانیہ لیا تو کلاڑی تو وہ بھی اپنے پیر پہ مار دیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جتنے وہ اس وقت صورتحال ہے ان کو جو ان کی موقف کو جو عوامی تائید نہیں مل رہی، وہ یہ اس بیانیے پہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، اور جیسے ہی جائیں گے صورتحال نے پھر جو ہے نا کوئی جو ہے وہ یو ٹرن لے لینا۔ ابھی بہت سارے جو ہے نا مراحل باقی ہیں، ہمیں بھی یہ طے نہیں کر لینا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کسی لمحے بھی جو ہے نا وہ صورتحال میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈرامائی تبدیلی سو کہتے ہیں نا، وہ ڈرامائی تبدیلی جو ہے نا وہ آ سکتی ہے۔ اچھا 2018 میں نہیں ابھی بھی آ سکتی ہے تبدیلی، فرق ہے ڈرامائی، جی بالکل، جی بالکل آ سکتی ہے، ہاں ڈرامائی کلاڑی جو نواز شریف صاحب کی بھی ہاتھ میں ہے نا، صحیح ہے، تو وہ بھی کسی وقت بھی جو ہے جذباتی ہو کے انہوں نے کلاڑی چلا لی اپنے پیر پہ، دو ایک ویسے ہی اپنا عمران خان صاحب زخمی ہے، انہوں نے بھی زخمی کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر زخمیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے نا چیزیں مینج کرنی ہے نا۔ عمران خان صاحب کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہے خدا نہ خواستہ، وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بس ہم سے ڈیل کر لو، ہم جیسا آپ کہو گے ہم ماضی سے زیادہ جو ہے نا آپ کو فرما بردار بچہ بن کے دکھائیں گے، آپ ہم پہ ایک دفعہ اعتبار کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نہیں کرنا ہم نے، تو وہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک کھلی آفر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی جو ہے نا وہ 24 آور جو ہے موجود ہے، ٹھیک، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو 2018 میں اور آج کی صورتحال میں جو فرق ہے جو نظر آ رہا ہے واضح طور پہ، 2018 میں پروجیکٹ عمران خان تھا، سب کو پتا تھا، لیکن اس وقت کا جو ریئیکشن تھا ایک پبلک وہ میں اتنا شدید ریئیکشن نظر نہیں آتا تھا جو آج سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ اس ریئیکشن سے دیکھیں آپ نظریں نہیں چرا سکتے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو نااہل قرار دے دیا، بلے کا نشان نہیں ملے گا، الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے جب ریئیکشن آنا شروع ہو جائیں گے، اس ریئیکشن کی نوعیت، اس کی حیت، اس کی سختی، اس کا حجم کیا ہوگا، اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آئے گا۔ اس کو آپ کیسے روکیں گے، اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ تو جو اگر یہ الیکشن یہ پہلا الیکشن ہے کہ الیکشن میں تو ہر دفعہ مینجمنٹ ہوتی ہے، دفعہ بھی غالب امکان ہے کہ ہوگی، ہونی بھی چاہیے، جو پاکستان کے مفاد میں اگر مینجمنٹ کیوں نہیں ہو، اچھا سوچتے ہیں نا اس بات پہ، ہو سکتا نہ ہو، جی ظاہر سی نہیں پاکستان کے مفاد میں تو ہونی چاہیے نا، اس میں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ویسے یہ آپ نے بڑی اچھی لائن بولی ہے، پاکستان کے مفاد میں یہ ہونا چاہیے سب، اور ہم پھر کیوں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟
بس ایسے ہی ہے, ہمیں کہنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا, ہمارے فیئر اینڈ فری کہنے پہ بھی ہے نا پابندی نہیں ہے. تو وہ لیکن بات یہ ہے کہ اس ریئیکشن کے آگے آپ بیریئر کیسے لگائیں گے؟ ٹھیک, اس بیریئر یہ جو آوازیں جو اٹھنا شروع ہو رہی ہیں ابھی سے, اتنا جو شور مچا ہوا ہے, یہ 2018 میں اتنا شور نہیں تھا. اس وقت بھی سب کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ اندھیرے میں ہو رہا, سب کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے, لیکن آج ہمیں شور کی آوازیں جو ہیں وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہیں. جی, اگر یہ شور بڑھ گیا, دیکھیں سوشل میڈیا ایک اس وقت سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے عوامی رد عمل کو جانچنے کا. اس کا جو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سے آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. صحیح جی, کہ آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کیا 3 مہینے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیں گے, ممکن نہیں ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. رفتار کیا کریں گے, بس آپ کے پاس کیا آپشن ہے. اس پہلو کو بہتر یہی ہے کہ اس کھیل کے جتنے بھی فریق ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے کوئی اصول طے کر لیں, نکالیں, ایک ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں مینجمنٹ بھی ہو جائے, پاکستان کی فلاح کا بھی راستہ نکل جائے اور انتشار بھی ختم ہو جائے. جی الیاس صاحب, ہوگا کچھ ایسا جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں؟ فیصل صاحب تو بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان سب سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے بات چیت کریں, ان کو ایک ٹیبل پر لائے اور بتائے, یقین دلائے کہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو رہا ہے, تاکہ وہ بتائیں کہ کسی پر پابندی نہیں لگ رہی اور بالکل ہر ایک کو لڑنے کے الیکشن کے لیے حق دیا جائے گا. اگر اس بارے میں اگر وہ کلیئر کر سکتے, ظاہر اگر کلیئر کر سکتے تو کافی دیر پہلے سب کو بلا لیتے. ظاہر ان کو پتہ ہے کہ ابھی اس جو صورتحال ہے ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ بتا نہیں سکیں گے, کلیئر نہیں کر سکیں گے کہ جی آپ کو جی فری اینڈ فیئر جو الیکشن ہے وہ ہو رہے ہیں, اس میں آپ آئیں. ظاہر ہے اس بات پر ان کے لیے کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. تو اب صورتحال ان کے بس کی بات نہیں لگ رہی کہ اگر اس طرح اگر الیکشن ہوئے تو پھر سب متنازع ہو جائیں گے اور اس میں کشیدگی پیدا ہوگی سیاسی جماعتوں میں. ابھی تو صورتحال ابھی فی الحال کنٹرول ہو سکتی ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ابھی شروعات ہیں. تو اگر نہیں کریں گے تو یہ مزید بڑھتے جائے گا اور یہ ایسا بگاڑ بڑھتا جائے گا, اور پھر دیکھیں اس کے لیے ڈیڈ لاک یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی اور ملک میں جو کشیدگی پھیلے گی, اس سے نقصان ان کو تو نہیں ہے سیاسی جماعتوں کو یا الیکشن کمیشن کو, اور نقصان عوام کا ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اس میں جو ہے جو ان کے بجائے ان کو اپنے منشور اس طرح رکھیں کہ عوام کے فائدے کے لیے لے کے آئیں, چیزیں کریں, مل بیٹھیں, یہ کریں. لیکن اس وقت یہ ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ وہ پرانے چہرے نہیں ہوں گے, اس دفعہ نئے چہرے نظر آئیں گے اور انڈیپینڈنٹ لڑتے نظر آئیں گے الیکشن, اور ہر بندہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہے کہ جی ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. اور اس دفعہ الیکشن میں دیکھیں کہ جو لوگ جمع کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ کھڑے ہیں, تو ظاہر ہے پلان بھی کہیں نہ کہیں تو کام کر رہا ہے اور وہ اس پر نظر ابھی نہیں آ رہا. لیکن عوام کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ کس اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالے, کس کو نہ ڈالے. مطلب انتخابات میں بھی عوام کے لیے مسائل ہیں, انتخاب کے بعد بھی عوام کے لیے مسائل ہیں. عوام کو تو جمع کرائیں, جی جی ضرور ضرور چیک تو کریں, آپ کو کرانے دیتے ہیں ضرور سر, ایسا نہ ہو پھر میرے پیپرز بھی راستے میں کہیں غائب ہو جائیں اور پھر میں بھی یہاں پر بیٹھی کہہ رہی ہوں. لیکن پھر مجھے کہنا چاہیے کہ کس نے غائب کیا ہے, مجھے بتانا. ایاز صاحب کی سیفٹی سے بھجوائیں نا. ہاں میرے ساتھ چلیں, آپ چلیں جی. اب مجھے پھر یہ ہے نا کس جماعت سے کراؤں یا آزاد جمع کراؤں. بہرحال جی بریک لیتے ہیں, یہ معاملہ بریک میں طے کر لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, انتخابات 2024 پاکستانی نجات دہندہ کی تلاش میں ہم آج اپنے ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی ترقی کا فارمولا کس لیڈر کے پاس ہے, کس بڑی سیاسی جماعت کے کس لیڈر کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات کے قریب آتے ہی عوام امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ انتخابات ان کے لیے مسائل کا حل لے کر آئیں. اس حوالے سے وہ اپنے من پسند لیڈر سے امیدیں لگاتے ہیں. بڑے بڑے سیاسی لیڈر عوام کے مسائل حل کرنے کے دعوے دار بھی ہیں اور وہ بھی امیدوار ہیں, وزیر اعظم یا بڑے حکومتی عہدوں کے خواہش مند ہیں. نون لیگ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا چاہتی ہے. احسن اقبال نے یہ واضح کیا کہ نواز شریف ان کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی بھی 9 فروری کو پرائم منسٹر بنانے کی دعوے دار ہیں. زرداری صاحب پہلے ہی پرائم منسٹر بننے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں لائن میں. JUI مولانا فضل الرحمان کو صدر دیکھنا چاہتی ہے. ناہیدی کے خاتمے ہونے کی صورت میں بانی PTI بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو آج ہم اپنے ایکسپرٹس کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ وہ کس کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کس لیڈر کے اندر یہ تمام چیزیں جو عوام کی خواہشات, عوام کی امیدیں,
عوام کی امنگیں کس لیڈر کے اندر ہمارے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں. ظاہر ہے اس میں ہمارے ایکسپرٹس کی اپنی پسند بھی شامل ہو سکتی ہے. عامر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. کون ہو سکتا ہے پرائم منسٹر آپ کے خیال میں جو دستیاب اس وقت لیڈرشپ ہے ان میں سے جو عوام کی امیدوں کا مرکز بن سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے لیڈرز ہیں اپنی اپنی پارٹی کے حساب سے وہ سب عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں اور ان کے جتنے فالورز ہیں اور ان کے ووٹرز ہیں وہ انہی کو وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, انہیں ہی صدر دیکھنا چاہتے ہیں. اب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری انہوں نے آپس میں طے کر لیا ایک صدر ہوگا ایک وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک ہے, خان صاحب تو ہیں ہی وزیر اعظم, وہ جیل میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں. اب ان کی پارٹی کے اندر جو باقی دوڑ ہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں, پرویز الہی ہیں اور وکلا کی ایک لمبی لائن ہے. مولانا فضل الرحمان کو ان کے ترجمان کہہ چکے کہ وہ صدر ہوں گے اور انہیں ہی صدر بننا ہے. تو نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, مریم نواز ہیں. وہ مریم نواز کے شوہر نے کہہ دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. یہی ہے نا. اب اصل ایشو یہ ہے کہ اس میں عوام آئیں گے 8 فروری کو. جی یار آپ کا دل جس کے لیے مچل رہا ہے وہ تو لندن میں, میں کیا کر سکتا ہوں اس بیچارے کا. چلیں عامر صاحب اس کی آزادی کرا لیں اسے. نہیں کوئی بات نہیں, تھوڑی سی گپ شپ بھی ہونی چاہیے. آپ بتائیں گے کہ میں کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. جی میں ساری باتیں کروں گا, کوئی چیز چھپا کے کرنے والی ہے ہی نہیں. رائے دیں. ہاں تو کیا کوئی ایک اور آواز بھی آ رہی تھی, میں ذرا سن لوں تو میں پھر اکٹھا ہی جواب دے دوں گا ورنہ رہ جائے گی, تشنگی رہ جائے گی. تو خیر یہ جو سارے امیدوار ہیں ان سب کو کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے تو الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں. ٹھیک ہے, جب الیکشن لڑنے کے لیے یہ حتمی فہرست میں آ جائیں گے اور پھر یہ انتخابی مہم شروع کریں گے تو آپ کو گھوڑا اور میدان, جو پرویز الہی صاحب کے بقول کے میدان ہی نہیں رہا تو پھر جو میدان میں ہوگا وہی دوڑے گا نا. جس کے لیے میدان ہے وہ دوڑے گا اور جس کے لیے نہیں ہے وہ پریس کانفرنسیں کریں گے, وہ باتیں کریں گے جیسے اس ملک میں ہمیشہ سے ہوتا ہے. اب ہمیں کارکردگی پہ جانا چاہیے. ہم کارکردگی دیکھیں تو شہباز شریف صاحب تو اس کارکردگی کی لسٹ میں 16 مہینے کی حکومت سے اور ان کے ساتھ بلاول بھٹو آ نہیں سکتے کہیں پہ آگے, کیونکہ اب وہ بے شک ایک دوسرے کو کہہ لیں کہ جی میں ساتھ تھا نہیں تھا, میں تو ان دونوں کو تو آگے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہوئی وہ آپ نے پھر کہہ دیا, وہ ایاز صاحب کہہ رہے تھے پھر ٹھیک ہے کہہ دیا, میں تو بات کر رہا ہوں ابھی تو ختم نہیں ہوئی نا. جی اچھا ہماری دفعہ پھر ٹائم کم ہی ہو رہا ہے, لیکن چونکہ سوال آپ نے کیونکہ یہ ہاں یا نہ کا سوال تو نہیں تھا نا, یہ ایک لاجک کے ساتھ سوال آئے گا نا, جواب بھی اس کا آئے گا. اب آپ کو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ 13 اور 18 کے منشور کے اوپر پروگرام رکھنا چاہیے کہ جس لیڈر نے جو وعدے کیے اس نے کتنے پورے کیے, اس کو کیا فیسلٹی ملی, کس حالات میں وہ آیا تھا, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نواز شریف اس میں بہت آگے ہے خان صاحب کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں آج مقبولیت اور قبولیت دونوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا میرے خیال میں دنیا کے ساتھ تعلقات میں, پاکستان کے مسائل کے حوالے سے اور آج کے دور میں پاکستان کو آگے لے جانا, چونکہ اقتصادی ہمارا ایشو ہے, ان کے اوپر نواز شریف ہی پورا اترتے ہیں. صحیح ہے جی. ایاز صاحب تو آپ میرا چونکہ موڈ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا, نہیں الیکشن لڑنے کا نہیں سر, بطور تجزیہ کار نہیں, بہترین میں آپ کے لیے یہ ملک ٹھیک کر دیتا آ کے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں الیکشن لڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے پکڑے جانے کا. تو رولا یہ ہے کہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں, آپ یقین کریں کہ شاید ہماری یہ رولنگ ایلیٹ کو بھی احساس نہیں ہے اس چیز کا, کیونکہ آپ اکنامکلی اتنا پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں کہ وہ بہت ٹائم لگے گا, بڑی ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنا پڑے گی. ہوتا بدقسمتی سے یہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے, جب اس میں گورنمنٹ بن جاتی ہے تو سٹیک ہولڈرز اس میں اتنے ہوتے ہیں کہ ہر سٹیک ہولڈر نے اپنا کام کرانا ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے بہت سی جگہوں پہ آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں گورنمنٹس کو, اور فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم نے ان سے ووٹ لیے ہوئے یا نوٹ لیے ہوئے, دونوں چیزیں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے اس سسٹم میں بہت مشکل ہے, یقین کریں کہ آپ سمجھ لیں کہ جی کوئی آ کے کو بہت کر دے گا. مجھے وہ بندہ جو کہے کہ میں صحت اور تعلیم کے لیے سب سے زیادہ بجٹ کر رہا ہوں اس ملک میں,
میں وہ سمجھتا ہوں اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. اس لیے میری طرف سے سارے فارغ ہیں. آپ اگر بننا چاہتی ہیں تو آپ پرائم منسٹر بنیں. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے میں لیکن میں نے سوال یہ دستیاب قیادت میں اس میں نہیں آتی. دستیاب قیادت میں بھی مجھے تو لگتا ہے کہ بلوچستان سے پرائم منسٹر آ جائے شاید وہ بہتر کام کرتے. اچھا نام دیں گے کوئی آپ؟ نام باپ پارٹی دے دے گی نا, اب کیوں ٹینشن. چلیں فیصل صاحب. دیکھیے میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی جو ہے نا وہ لیڈر نہیں ہے, یہ سیاستدان ہے. یہ اپنی صرف آج کی پلاننگ کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے, ہماری قوم نے, اس ملک نے اپنے مسائل کا ان لوگوں کے پاس تلاش کرنا ہے تو ہمارا جو 70 سال میں حشر ہو رہا ہے آنے والے وقتوں میں اس سے برا ہی حشر ہونا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے, وہ رہنما ہوتا ہے, وہ ٹیچر ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے رہبر کیا ہوتا ہوگا, رہنما کیا ہوتا ہوگا, ٹیچر کیا ہوتا ہوگا, قوم کو کس طرح لیڈ کیا جاتا ہے. بس یہی ہے ہمارے سارے لیڈر ہمارے یہی ہیں, انہی میں سے ہمیں چوز کرنا ہے نا فیصل صاحب. تو بس کیت الرجال کی کیفیت ہے, آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. نہیں فیصل صاحب نام تو دینا, آپ انہی میں سے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں نام دینا اتنا بڑا گناہ میں کبھی بھی نہ کروں گی. کیسے نام دینا, میں سمجھتا ہی نہیں ان میں سے کسی کو کہ ان کے مسائل کا جو ہے کسی کے بعد سے. بس آپ جلدی سے جی بولتے ہیں, ایسے آپ ایاز صاحب میں اور عامر صاحب میں بول رہی تھی نا اپنی بات جی بول رہے. نہیں یہ تو ویسے کوئی جواب نہ ہوا نا فیصل صاحب. آپ نے بطور تجزیہ کار مطلب کسی کو تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے نا, کسی میں تو وہ صلاحیت ہوگی نا جو پاکستان کو ان مسائل میں لیڈ کر سکے. خان صاحب کو اٹھا لیں, آپ نواز شریف صاحب کو اٹھا لیں, آپ بلاول صاحب, زرداری صاحب کو اٹھا لیں. ان میں کوئی ایسا ہے جو حکمران نہ رہا ہو, انہی میں سے حکمران کسی نے بننا ہے نا. ان میں کوئی ایسا ہے 15 سال سے صرف بلاول صاحب کی آپ مثال لے لیں, 15 سال سے جو ہے وہ سندھ میں ایک صرف صوبے میں حکومت ہے, صوبے میں 22,000 ارب روپے جو ہے ڈیولپمنٹ کی مد میں جو ہے خرچ ہوا. 22,000 ارب تصور ہے, مذاق ہے کوئی. بس تو یہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے, یہ دنیا دیکھنے آتی ہے اس صوبے کو اگر یہ پیسہ اگر صحیح جگہ جو لگ گیا ہوتا. شہباز شریف صاحب کی حکومت, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس حکومت سے کوئی نواز شریف کا تعلق, لیڈر تھے نواز شریف صاحب, اس پارٹی کے سربراہ تھے. وہ 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے, آپ شہباز شریف پہ الزام جب لگاتے ہیں تو آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب تو اس پارٹی کے اپنے قائد کی کو فالو کر رہے تھے نا. وہ تو جو بھی مجھے لگتا ہے آپ کا سافٹ کارنر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, ایسا ہی ہے. نہیں ایک بات فیصل ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم یہی سنتے تھے کہ ہر فیصلہ قائد کی مرضی سے ہوتا ہے. شہباز شریف کوئی ایک فیصلہ بھی اپنی مرضی سے, اب سارا ملبہ جو ہے آپ شہباز شریف صاحب پہ ڈال دیتے ہیں. بس ان کو میرے چھوٹے قائد کے ساتھ جاتی ہیں نواز شریف صاحب کو. چلیں میں بھی پھر بیچ میں نکتہ دیتا ہوں, تھوڑا سا لقمہ دیتا ہوں. یہ جو تجزیہ نگار ہیں اتنی جرت ہی نہیں کر رہے, نام ہی دے لیں. یہ کیا سا تجزیہ ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں. پھر یہ تو کام وہ گل ود گئی والی بات ہو گئی. تجزیہ کار ہیں بھائی, تجزیہ کار ہیں, دولے شاہ کے چوہے تھوڑی ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جب کسی کو تبھی یہ اوقات دکھا دی نا, جب جواب نہ ہو تو اوقات دکھاتے ہو. ہاتھ میں کوئی کسی کا لکھا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جب جواب نہ ہو تو اوقات دکھانا تمہاری مجبوری ہے بھائی. مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں نا, جب جواب نہ ہو سوال کا تو اوقات دکھانے پہ آ جاتے ہو. جواب دیتے نا, پتہ لگتا کل کہاں سے آئی ہے. میں تو یہ کہوں نا تو الطاف حسین کو لاؤ نا, جس کے لیے واپس آئیں گے. یہی ہم سوال رکھیں گے اور نویر صاحب سے پوچھیں گے وہ کس کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں, اور الیاس صاحب کس کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کون ہوگا وزیر اعظم, کس بڑی سیاسی جماعت کا کون سا ایسا لیڈر ہے جو عوامی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے, اور ہمارے ایکسپرٹس اس کو بطور وزیر اعظم دیکھاتے ہیں. عامر صاحب نے بھی نام لیا, ایاز صاحب نے اولدو سیاسی جماعت کا نام لیا, فیصل صاحب جو ہیں وہ کترا گئے, انہوں نے کہا جی میں نام نہیں لے سکتا. اب میں نویر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کس کو دیکھتے ہیں, کون دستیاب قیادت میں سے پرائم منسٹر بننے کا اہل ہے جو عوامی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے؟ دعا پاکستان کا سیویئر, پاکستان کا نجات دہندہ, پاکستان کو مصائب اور مشکلات کی گرداب سے وہی شخص نکال سکتا ہے جو عوام کا نمائندہ ہو, جسے عوام منتخب کریں اور جسے یہ پتہ ہو کہ وہ عوام کے ووٹوں سے, جمہور کی طاقت سے وہ ایوان میں آیا ہے, وہ جمہور کی طاقت سے اقتدار میں آیا ہے. وہ پھر سیاسی مصلحتوں کا شکار جو ہے وہ نہیں ہوگا, وہ بولڈ فیصلے لے پائے گا, وہ جمہوریت کو ٹھیک راستے پہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کسی سیاسی مصلحت میں جو ہے وہ نہیں آئے گا.
لیکن جس طرح کا الیکشن ابھی ہو رہا ہے، جو لگ رہا ہے کہ ایک سٹیج مینج الیکشن جو ہے وہ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں، جو سارے کرائن جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو اگر اس طرح کے سٹیج مینج الیکشن کے نتیجے میں جو اقتدار میں آئے گا تو ہی وڈ بی اسٹینڈنگ آن اے تھن آئس. وہ تو اس کو تو ہر وقت یہی دھچکا لگا رہے گا، اس کو یہی خدشہ رہے گا کہ اس کے نیچے سے جو ہے وہ کرسی چھین لی جائے گی، جیسے کہ 2018 کے الیکشن میں ہوا کہ جس طرح کا سٹیج مینج الیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے، پی ٹی آئی اقتدار میں آئی. لیکن وہ ایک سٹیج مینج الیکشن تھا، اس الیکشن میں اس طرح کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. پوری سیاسی قیادت جو ہے انہوں نے وہ اس کے خلاف تھی، اور وہ اگین الیکشن صرف فری فیئر اور کریڈیبل ہونا نہیں چاہیے، اس کو لگنا بھی چاہیے کہ وہ فری فیئر اور کریڈیبل ہے. تو اس وقت اگر وہ فری فیئر تھا لیکن وہ فری فیئر اینڈ کریڈیبل لگ نہیں رہا تھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو جمہور کی طاقت کے اوپر نہیں بلکہ کسی اور کی طاقت کے اوپر جس کو اعتماد تھا اور وہ الیکشن میں آیا، تو کتنے آرام کے ساتھ ان کے نیچے سے جو ہے وہ کرسی چھین لی گئی، کرسی کھینچ لی گئی. تو یہی ہوگا ابھی جس طرح کے الیکشن ہو رہا ہے. تو مجھے یہی خدشہ ہے کہ جو بھی آئے گا، جو بھی پرائم منسٹر بنے گا، آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ طاقت سے تو نہیں بنے گا. آپ کے خیال میں کون ہے؟ ظاہر ہے آپ کی گہری نظر ہے، آپ سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ اسٹیٹ کی ڈائمنشنز کو سمجھتے ہیں، آپ عوام کی ضروریات کو سمجھتے ہیں. بطور صحافی، آپ بطور تجزیہ کار کس کو دیکھتے ہیں، کس کو ہونا چاہیے؟ کوئی نام آپ لینا چاہیں تو. دیکھیں، میں نے تو آپ کو دعا بتا دیا کہ ہر وہ جو جمہور کی طاقت سے آئے، جمہور کے ووٹ سے آئے، وہی بولڈ فیصلے لے سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی. لیکن جو سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے، رائٹنگ آن دی وال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو آئے ہیں جن کے لیے عدالتیں بھی کھلی، جن کی کنوکشن بھی اوورٹرن ہوئی، اور ان کے لیے جی بالکل انہی کا نام لے رہا ہوں، خان صاحب کے قائد کا نام لے رہا ہوں. بظاہر سب کچھ لگ رہا ہے، بسات یہ ساری بسات انہی کے لیے بچائی. چلیں، آپ نے دو ووٹ ہیں جی نواز شریف صاحب کے لیے، میں تو ایسے ہی کیلکولیٹ کروں گی. الیاس صاحب میرے لئے تو حافظ صاحب بنا دے ہو پرائم منسٹر. ٹھیک ہے جی، الیاس صاحب رسائی بھی رہے گی ساڑھی. الیاس صاحب حافظ ظاہر رشوی کی بات کر رہا ہوں. جمہور کی طاقت سے آیا ہو، یہ اس طرح کی بات جس کو عوام کی فکر ہوتی ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ فلموں میں، ڈراموں میں، کہانیوں میں ہوتا ہے کہ ایسا بندہ ہے. یہ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا کون بنے گا ارب پتی، تو یہ تو اس کے لیے ہونا چاہیے کہ جو کھرپتی وغیرہ جو بالکل ہے اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن کام اس طرح ہو جس طرح جو کام کرنے کا ہوتا ہے، جیسا پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے کام کیے محسن نقوی. اچھا، آپ چاہتے ہیں جی محسن نقوی صاحب جو ہیں اگر وہ الیکشن اسی طرح کا بندہ ہونا چاہیے جو کام کرے بالکل، اور جس میں ڈیولپمنٹ کے کام بارل جی ہمارے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور جو ان کی گہری نظر ہے حالات حاضرہ پر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی امنگوں کا ترجمان کون سا لیڈر بطور پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. آپ نے سنا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.